काबिल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, अल्लाह का करम हुआ जिसने हमें सुबह की बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हम शुक्र करें। उलमा से सुनते हैं जो शुक्र करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नेमतों को बढ़ाते हैं और उनमें इजाफ़ा, और कभी अल्लाह पाक छीनते नहीं। फिर अल्लाह ने तकबीर औला से नमाज़ पढ़ाई। तकबीर औला का सवाब दुनिया माफिया से अफजल है और हर फ़र्ज़ के बाद मोमिन की दुआ कबूल होती है। तहज्जुद में दुआ कबूल होती है। इसमें आज़म पढ़ के बंदा दुआ मांगेगा, दुआ कबूल होती है। फिर 3 आदमी अल्लाह पाक के ज़िम्मे में आ जाते हैं। जो बंदा मस्जिद में आया ये अल्लाह के ज़िम्मे में आ गया, जो अल्लाह के रास्ते में निकला अल्लाह के ज़िम्मे में आ गया, जो घर में सलाम करता है ये अल्लाह पाक के ज़िम्मे में, जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी ये भी अल्लाह पाक के ज़िम्मे में आ गया। फिर अल्लाह ने हमें चंद घड़ी दीन की आली की मेहनत में बिठाया। जो इमामुल अंबिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम दर्द था, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाए, मेरा कोई भी उम्मती जहन्नम में न जाए, तो हम उसी फ़िक्र में बैठे हुए हैं। एक घड़ी दीन का फ़िक्र करना 60-70 साल की बेरी इबादत उससे अफजल है। फिर अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ये कितनी दौलत है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और ईमान और कलमा दिया कि ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी कलमे की मफ़हूम माना ये कि इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और कलमे का मकसद सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के हमारे इरादे के बगैर मखलूक़ात से कुछ न होने का यकीन हमारी आपकी दिलों में आ जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नूरानी तरीक़ों में कामयाबी है, बाकी जितने भी तरीक़े हैं उनमें नाकामी का यकीन हमारी आपकी दिलों में आ जाए। तो कलमे का पहला जुज़ ला नफ़ी कर दी, किसी से नहीं होता, एक अल्लाह से होता है। जैसे नफ़ा, नुकसान, सेहत, बीमारी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, हयाती, अमीरी, गरीबी, बेटियों का मालिक अल्लाह है। ये हमारी दिलों के अंदर बात आ जाए। जो जहाँ से आ रहा है ये धोखा है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हर बंदा कहता है भाई मेहनत करूँगा मुझे माल मिलेगा, माल से चीज़ें से मेरे काम बनेंगे। काम तो अल्लाह बनाता है। एक बंदा लाखों के कारोबार करता है, मकरूज़ हो जाता है, छोटे दुकान वाला आगे बढ़ जाता है। अभी देते अल्लाह पाक हैं, दिखाते ज़मीन से, देते अल्लाह सुब्हानहू तआला है, दिखाते दुकान से, देते अल्लाह पाक हैं, दिखाते किसी और से। क्यों? देने वाला अल्लाह है। 1000 दफ़ा बंदा कहेगा अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं। करने में अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के मोहताज नहीं है। तो एक दफ़ा दिल कहती है अल्लाह से भी होता है, 1000 दफ़ा और कहे, हाँ, और 1000 दफ़ा तब जाके दिमाग और रूह में बात बैठती है कि अल्लाह से भी होता है। कि ज़मीनों को अल्लाह ने बनाया, आसमानों को अल्लाह पाक ने बनाया, चाँद सूरज को अल्लाह पाक ने बनाया। जो जितनी हमें नज़र आ रही है अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। नौकरियों से नहीं होता, अल्लाह से होता है। वजारत से नहीं होता, अल्लाह पाक से होता है। डिग्रियों से नहीं हो रहा, अल्लाह से होता है। सोन चांदी पेट्रोल से नहीं होता, अल्लाह से होता है। ये सारी चीज़ों के मालिक खालिक अल्लाह है। अल्लाह कहता है ना, जिसको मैं इज़्ज़त दूँ है कोई उसको जलील करे, जिसको मैं जलील करूँ है उसको इज़्ज़त दे, जिसको मैं मारूँ उसको है कोई बचाए। डॉक्टर एक, अस्पताल एक, मरीज़ एक, सारी चीज़ें एक लगे। एक शफाओं के घर जा रहा है, दूसरा कब्रिस्तान में। ये कौन कर रहा है? ये अल्लाह की ज़ात है। हमें इसको बोलें। मौलाना अब्दुर रहमान साहब कहते हैं अल्लाह के रास्ते में जाओ, हाँ, अल्लाह बोलो, अल्लाह सुनो, अल्लाह ही अल्लाह। ईमान बनेगा कि अल्लाह को बोलना, सुनना, सोचना, फिर अल्लाह से मांगना, या अल्लाह ये मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ये मेरी दिल में उतार दे। क्योंकि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों के दिलों पे मेहनत करते थे, क्योंकि जिस्म का बादशाह दिल है, दिल सही तो जिस्म से भी निकलने वाले आमाल भी सही। तो अल्लाह को बोलना, अल्लाह को सुनना, फिर सोचना। कहा गलत बोलने सुनने से ईमान के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ईमान गलत बोला सुना, हाँ, तो अल्लाह को बोलेंगे। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आग के अंदर बचाया है, और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर जिंदा रखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 नंगी तरारों के नीचे बचाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे बचा के दिखा दिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल मौत दे के उठाया। खाना ताज़ा पड़ा है, सवारी उसकी हड्डियाँ भी ख़त्म हो गई थी, हड्डियाँ फिर गोश्त खड़ी हो गई सवारी, लेकिन 100 साल दे के अल्लाह पाक ने उठाया। साहब काब को 309 साल गार में सुलाए, करवट बदल के दिखाए। ये अल्लाह की ज़ात है। हम बोले बड़े फरमाते बच्चे का भी यकीन बनाओ,
چھوٹا بچہ ہے نا، اس کا بھی یقین بناؤ. کیسے چیز لے کے دو کہ بچہ کہ مجھے اللہ کھلاتے ہیں، مجھے اللہ پلاتے ہیں، مجھے اللہ سلاتے ہیں. یہ ہماری محنت کیا ہے؟ یقینوں کی تبدیلی، طریقوں کی تبدیلی. ہماری کدھر نظر نہ جائے؟ اللہ پر، کہ اللہ تو ہی ہے، تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے، تو ہی سلاتا ہے. ہاں، دن کا آنا رات کا لانا اللہ کرتے ہیں. ساری چیزوں کا مالک خالق اللہ ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں میں ہی کامیابی. ہمارا کھانا پینا، شادی، خوشی، غمی، لینا دینا، معاملات، معاشرات، اخلاقیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اب بندہ کہتے ہیں نا، جس گھر میں دسترخوان بچھا کے گھر والے روٹی کھائیں گے اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. ہاں، اور جو ہاتھ دھو کے روٹی کھائے گا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک ایک سنت کو سیکھنا. دکاندار ہے سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے پیسے دے رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے لے رہا ہے، بسم اللہ کے رکھ رہا ہے، بھائی سنت. ابھی راستے پہ جا رہا ہے سیدھے ہاتھ پر ذکر کرتے ہوئے نظروں کی حفاظت، کانٹا شیشہ ہٹا رہا ہے، اس کی عبادت بن رہی ہے. پانی پی رہا ہے سیدھے ہاتھ میں، بھائی دیکھ کے پی رہا ہے، 3 سانسوں میں آخر میں الحمدللہ کر رہا ہے. گھر میں داخل ہو رہا ہے سنت پر. گھر میں بندہ سنت پر داخل ہوتا ہے تو اللہ کی برکتیں، رحمتیں، الفتیں، محبتیں. ہاں، کہتے ہیں فرشتے بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی. کہتے ہیں مالک پر فیصلہ ہے یہ سنت پہ داخل ہوتا ہے یا بغیر سنت پہ داخل ہوتا ہے. ایک ایک کو سنت کو دیکھنا، کیا سر سے لے کر پاؤں تک. ایک سے سنا کہ 5 سنتیں جو پابندی کرے گا نا اللہ کے یہاں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو آپ کی اتباع کرے گا میں 2 انعام دوں گا. کیا؟ اپنی رضا نصیب فرماؤں گا اور ان کے گناہ بھی ہوں گے. سنتیں کیا ہے بھائی؟ 5 سنتوں کی تو بندہ پابندی کرے. سنتیں تو پوری، ہاں، سر سے لے کر پاؤں تک. ہاں، ہم سے سنت نہ چھوٹے. کیا ہے بھائی؟ سر میں سر ڈھانپا ہو، داڑھی رکھی ہو، 5 ٹخنوں کے اوپر ہو، کپڑے کھلے اور مسواک جیب میں ہو. کیا یہ اللہ کے بندہ ایسا یہ فرش پہ چل رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں. مسواک کے مولانا زکریا رحمۃ اللہ کتنے فائدے لکھے؟ 70 فائدہ. بڑا فائدہ کیا موت وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کلمہ نصیب فرمائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں دماغ کو قوی کرتی ہیں. 3 چیزیں: مسواک کا کرنا، قرآن دیکھ کے پڑھنا اور روزے کا رکھنا. ہاں، تو مسواک اور بہت فائدے نہیں. کہا نظر کو تیز کرتا ہے، ہاں، دماغ کو تیز کرتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، شیطان کو غصہ دلواتا ہے. اور روزی کو بھی کہا اس سے 70 پر کہا اس کی روزی میں بھی اللہ برکت دیں گے. ایسا سنت، ایک ایک سنت. مولانا یوسف صاحب کو کس نے کہا جی یہ اتنی جماعتیں جا رہی کیا فائدہ، اتنا خرچ ہو رہا ہے؟ کیونکہ پہلے دور کے اندر کہا ایک سنت زندہ ہو جائے پوری دنیا خرچ کی جائے، اگر ایک سنت زندہ ہو جائے پھر بھی سودا سستا ہے، پھر بھی سودا سستا ہے. شادی کیسے کرنی؟ آج کسی کو کہو نا جی شادی سنت پر کرو، کہتے ہیں جی لوگ ہمیں کیا کہیں گے. لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں، پھر لوگوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. مجھ سے برادری والے ناراض ہو جائے، مجھ سے اللہ رسول راضی ہو جائے، یہ لوگوں میں عزت مند ہوگا. ایک ایک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہاں، ایک ایک سنتوں پہ اللہ نے بڑی برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں. ہاں، تو ایک ایک سنت کو ہم سیکھیں گے. ہاں، ہماری محنت بھی یہ ہے بھائی، یقینوں کی تبدیلی، طریقوں کی تبدیلی. آخری وقت مولانا الیاس صاحب کا وضو کرا رہے تھے تو سنت کیا ہے بھائی؟ اوپر سے نیچے پانی ڈالو. تو ایسے حضرت جی نے کہا مجھ سے گناہ کرا رہے. اسی سنتوں کی پابند. میواتی کسی کو الٹے ہاتھ سے کہتے نا ایک ٹھنڈا سانس نکلتا کہ سنت مٹ رہی ہے. آج ہمیں درد ہوتا ہے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہاں ہم سے چھوٹے یا ہمارے گھر والوں سے چھوٹے، ہمیں درد لگ جائے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد بھائی کلمے کی فضیلت ہے. جو بندہ سوتے وقت کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نیند سے اٹھ جائے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ آخرت کے لیے تیار کرے گا اور بلائے مصیبتیں اللہ سے ٹالیں گے. اور 100 دفعہ اس کلمے کا ورد کرے. جب قبر سے یہ اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14 چاند جیسا چمکے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کہا کلمہ حرام کام سے روک دے. ہاں، کلمے کا اخلاص یہ ہے. اگر 1000 زندگیاں دے کلمے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. کلمہ دنیا کا روح ہے. یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا کلمے والے کی برکت سے، یہ کلمہ دنیا کا روح ہے. اور کلمے کے بعد بڑا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نماز ہے.
سارے اعمال فرش پر اور نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش مولا پر 5 ٹائم، جو 5 ٹائم نماز پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 انعام اکرام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام دنیا میں کیا کہ رزق کی تنگی دور ہوگی، دوسرا قبر کا عذاب اللہ ہٹائیں گے، عمل نامہ سیدھے ہاتھ پہ ملے گا، پنسرات ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمکتی ہے، 5واں بغیر حساب کتاب میں اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور 40 دن اخلاص کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھے گا، 2 انعام نفاق سے بری اور جہنم سے چھٹکارا۔ کہ اس دن بندہ اس دن وہ نماز پڑھے کہ فرشتوں کے علاوہ اس کو کوئی بھی نہ دیکھے، کیا اس کے جہنم سے بری کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ بندہ وہ کہتے ہیں جو اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے، اس دن وہ گناہ جو اس کے پاؤں سے ہوئے ہوں، کانوں سے ہوئے ہوں، ہاتھوں سے ہوئے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کیا جنت کی کنجی کیا ہے؟ وضو، اور وضو کی کنجی کیا ہے؟ خاموش رہنا، اور پانی کم بہانا۔ پانی کہتے ہیں نا اس کے لیے ہے کہ بھائی سنت مستحب جتنی بھی چیزوں کا وضو آداب کے ساتھ کرے گا تو پھر شہادت کلمہ پڑھے گا 8 دروازے کھل جائیں گے، لیکن بیٹھا ٹوٹی کے نیچے پانی بہہ رہا ہے، نہیں بھائی ایسے وضو کرے، سنتوں کا خیال ہو، مستحب کا ایک ایک چیز کا خیال کرے، پھر جب یہ شہادت کلمہ پڑھے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے۔ تو اسے نمازوں کو بنانا، نمازوں کو سیکھنا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں روزانہ آدھا گھنٹہ ہم نوافل کو دیں، کیونکہ فرض میں تو تابع ہے، کبھی رکوع لمبا، کبھی سجدہ لمبا، پھر دعا، نوافل کے ذریعے ہم اپنے مسئلے اللہ سے حل کروائیں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کسی کام کے لیے پھر صلاۃ حاجات پڑھیں، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا، کیونکہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ایک صحابی کو بنجر زمین ملی، نماز پڑھ کے اللہ سے وہاں سے چشمہ، نماز کے ذریعے چشمہ کیا تھی بھائی؟ نماز۔ کہتے ہیں پیارے نبی جو بھی مشکل آ جاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، تیز ہوا ہوتی، چاند گرہن ہو جاتی، سورج گرہن ہو جاتی، جو مشکل آتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، جی یہ مسئلہ ہے، غربت ہے، کہا نماز پڑھو، پھر آیا، پھر کہا ہر چیزوں کے مسئلے کا حل نماز میں ہے، ہر مسئلے کا حل نماز میں۔ بندہ جو مسئلہ آ جائے، تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، جو حال آ جائے، وضو کر کے بندہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اپنے مسئلے اللہ سے حل کروائے، پھر نمازوں کا علم سیکھے۔ جیسے علماء کرام 100 مسائل بتاتے ہیں نماز کے، 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، 21 سنتیں ہیں، 18 چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، 5 مستحب، 29 مکروہات ہیں۔ تو ان کو جب بندہ سیکھ کے پڑھے گا نا، آج کیا ہے ایک ایک دیکھ کے پڑھنا، ایک ایک سیکھ کے پڑھنا، جب بندہ سیکھ کے پڑھے گا پھر اپنے مسئلے یہ اللہ سے حل کروائے گا۔ آج سچ پوچھو ہم نے سیکھی نہیں، بس وہ دیکھا دیکھی ہے، اپنے والد کو دیکھی پھر وہ بچہ پڑھ رہا ہے، سیکھی نہیں۔ کیونکہ اللہ کے راستے میں کیوں نکالتے ہیں کہ نماز کو بناؤ، نمازوں کو سیکھو، اور نمازوں کے بعد علم کو سیکھنا۔ ابھی علم اتنا ضروری ہے، عورت مرد بالغ پر حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کا پتہ ہو۔ علم کا ایک باب سیکھے تو 1000 رکعت نفلوں سے افضل ہے۔ باب کیا ہے بھائی؟ نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، تیمم کے فرائض، ان کو سیکھنا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے، کسی کو سکھلا دے، 100 رکعت نفلوں سے افضل ہے۔ آپ میں بہتر وہ ہے قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ کہا عالم کا سونا عابد کی پوری رات عبادت، عالم کا سونا اس سے افضل ہے۔ ایک فقہ والا عالم 1000 عابدوں پر، شیطان پر ایک عالم باری ہوتا ہے۔ تو علماء کی قدر ہو، محبت ہو، عظمت ہو۔ کہا ایک عالم خود تو جنت میں جائے گا، 70 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا ایک عالم، اور حافظ قرآن 10 کو خود تو جنت میں جائے گا، 10 آدمی گھرانے کو جنت میں لے جائے گا، لیکن وہ جو حلال حرام کا فرق کرے۔ حافظ قرآن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے نا قرآن پڑھتے جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں آخری سورت والناس ادھر آپ کا جنت میں مکان۔ اور جو بندہ ناظرہ کرتا ہے ان کے ماں باپ کے اللہ پاک گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اور حافظ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سونی تاج پہنائیں گے، ان کے ماں باپ اور جوڑے
ان کی پوری دنیا کی قیمت ادا نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جوڑے پہنائیں گے۔ تو بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، ہاں جتنا ہو سکے بچوں کو عالم بنائے، لیکن تب بنے گا جب علماء کی قدر ہو، علماء کی محبت ہو، عظمت ہو۔ اگر اپنے نسلوں میں دین چاہتا ہے نا، بچے کو عالم بنانا چاہتا ہے تو علماء کی قدر کرے، علماء کی محبت، کبھی بھی علماء کے ساتھ کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں۔ پہلے تو کیا کہ جس نے عالم کے ساتھ ہاتھ ملایا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملایا، جس نے عالم کی عزت کی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ علماء ہمارے انبیاء کے وارث ہیں۔ صرف مسئلہ کہتے ہیں نا، ایک بندہ گیا عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے، کہا عالم کی بھی بخشش، پوچھنے والے کی بھی بخشش۔ ہاں ایسے نہیں کہ آ جائے ان کے پاس جاؤ ہدیے لے کر، ہاں پھر جا کے مسئلہ، ایسے نہیں راستے میں پکڑ لو۔ ابھی دیکھو قرآن کریم پڑھا ہو، آداب میں کیا ہے بھائی، قرآن مجید جب پڑھا ہو، ہاں وضو بناؤ، خوشبو لگاؤ، منہ قبلے کی طرف کر کر، ہاں پھر اس کی تلاوت کرو۔ جس کی دل میں قرآن ہے ان کا یہاں اللہ کے یہاں کتنا شان ہوگا، ہاں تو ان کی عزت ہو، اور اس کے بعد ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور افضل دعا الحمدللہ۔ اور جتنی بھی موقع مال کی دعائیں ہم ان کو سیکھیں۔ کہتے ہیں بھائی 10 دعائیں تو بندہ ہر حال میں سیکھے۔ اللہ کے راستے میں 10 دعائیں، مسجد میں آیا دعا پڑھی، نکلا دعا پڑھی، کھانا کھایا دعا، کھانے کی بعد دعا، سویا دعا پڑھے، سونے کے بعد اٹھ جائے تو دعا پڑھے، بیت الخلاء میں جانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی چھوٹی دعائیں۔ گھر سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 4 انعام، فرشتے 4 اعلان، کفایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تجھے شیطان دور گیا تیرا، ہاں تیری حفاظت کی گئی۔ بازار میں چوتھا کلمہ بندہ پڑھے، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ خطائیں معاف، 10 لاکھ جنت میں درجے۔ اور بازار میں خرید پردے دیکھے سودے لیتے وقت دعا پڑھے، نہیں پڑھے گا نا تو 10 والی 15 میں کہے گا، ہاں تو یہ لازمی بندہ جب سودا خرید رہا ہے یہ دعا لازمی پڑھے۔ ہاں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 20 لاکھ نے کیا۔ اور درود جزا اللہ عنا محمد اما واہ، یہ درود چھوٹا درود پڑھے تو 70,000 فرشتے 70 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہاں ایک عالم نے تو عجیب ایک دعا کہا کہ فرض اقامت کے درمیان جب اذان ہو جاتی ہے تو اقامت کے درمیان بندہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ کیا 4 فائدے بتائے؟ کیا یہ مشقت کی روزی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، سارا دن لگا ہوا ہے، اور دوسری ایسی خطرناک بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور تیسرا ظالم کے ظلم سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، چوتھا اللہ تنہائی کے گناہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں ان کو ہم سیکھیں۔ دعائیں نہ دعائیں ابو زردہ، جو گھر میں پڑھے گا جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ہاں اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو بندہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے عمل نامے سے گناہ ایسے جاتے ہیں جیسے سردیوں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عظمت ہے نا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، الحمدللہ، ہاں اس میں ساری اللہ کی توحید ہے، ہاں تو ان کی پابندی ہو۔ آیت صحابہ میں لکھا ہے جو ذکر کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ ذکر کرنے والا ایسے جیسے اللہ کے قلعے میں، اتنا کسی کے پیچھے دشمن لگا ہو آ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، یہ اللہ کا ذکر ایسے یہ اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، ایک درود سے 10 رحمتیں، 10 خطائیں معاف، 10 جنت میں درجے بلند۔ اور استغفار والا ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں آپ ہوں گے اور یہ توبہ کریں گے، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو توبہ بھائی کہا استغفار والے کی ہر دل کی مراد پوری ہوگی۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آئی صاحب 313 بتاتے تھے، 313 دفعہ پڑھو۔ منچائی ختم ہوگی، رب چائی آئے گی۔ کمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ختم کرے گے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگا دو۔ کہا پھر کہتے تھے دنیا کی دندل سے ایسے نکلے گا جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ کیسے نکالا۔ تو ان کی پابندی ہو۔ تو یہ جتنے بھی ذکر ہیں ہم ان کی پابندی کریں، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے بندے کی دل پر کوڑا مار کے ایسے بیٹھا ہوتا ہے مشرقی سون لگ کر، جب اس کے ذکر سے غافل پاتا ہے نا تو اپنا ٹیکا لگاتا ہے۔ پھر
اگر ذکر میں ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے ہماری زبان ذکر سے طرح تازی ہو، اللہ کا ذکر، کیونکہ ذکر سے دعائیں قبول. ہاں، اور اللہ روب دیتے ہیں، کہتے ہیں دل میں ایک گوشہ ہے بغیر ذکر کے پر بھی نہیں ہوتا. ویسے اللہ کا ہم ذکر کرنے والے بن جائیں. ایک بندہ پیسہ بانٹ رہا ہے، ایک ذکر کر رہا ہے، ذکر والا اسے افضل، ہاں ذکر کر رہا ہے اس کے افضل. ایک بندہ بزدل ہے، جہاد میں نہیں تھا، اللہ کا ذکر. تو ذکر کی بھائی بڑی فضائل ہے، ذکر جتنا بھی ہو سکے، کیونکہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا، ہم اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. آخر میں اسی گھڑی کا افسوس ہوگا جو دنیا میں غفلت میں گزری. ہاں، بندہ افسوس کہے گا. کہا نا ایک سبحان اللہ جنت والے کے اوپر آ کے خوشبو آئے گی، کہا ایک دفعہ دنیا میں مجھ سے سبحان اللہ زیادہ پڑی. تو بھائی یہ اعمال تب بچیں گے جب ہمارے بول اچھے ہوں گے. تبلیغ 2 چیزوں کا نام ہے، معافی مانگنا آ جائے، معاف کرنا آ جائے. 2 چیزیں کم اتری ہیں، صحیح اچھے اخلاق اور صحیح یقین. اور 2 عمل اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے آگے رونے والا، لوگوں کے سامنے مسکرانے والے. اور 2 قدم اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، ہاں جو ایک رشتہ داروں سے ملنے جائیں، دوسرے اللہ کے راستے میں اٹھائے جائیں. تو تبلیغ کو بھائی کیا ہے، عبادت کا دین اتنا ہے، معاملات کا دین بڑا ہے. کیا دنیا میں اسے والد دیکھو، والد راضی تو اللہ بھی راضی، اور ماں کے قدموں میں جنت ہے. بھائی کے ساتھ کیسے چلنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے بھائی اپنا نبی کر کے دے. بہنوں بیٹیوں کو دے گا اللہ، اس کے 7 نسلوں کو پالے گا. ایک غریب آدمی ہے نا، بہنوں پر خرچ کرے، اللہ انشاءاللہ ہاں بڑھا دیں گے. کیونکہ ہے اخلاق، لوگ نہیں دیکھیں گے. حکیم اکرم مثال دیتے ہیں، کیا لوگ آپ پہ اخلاق دیکھیں گے، کیونکہ روزہ پیٹ میں ہے، عبادت بھائی مسجد میں ہے، ہاں حج بیت اللہ میں، لوگ ہمارا اخلاق دیکھیں گے کہ اس کا کیسا ہے معاملات، معاشرات، اخلاقیات. کیونکہ 3 چیزیں نا، عمل 3 چیزوں سے ضائع ہو جاتے ہیں، غیبت کرنا، لیانی کرنا اور بد نظری، اسے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. عمل کرنا تو آسان ہے، بچے کیسے، وہ اخلاق سے بچے گا. ابھی مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے، کہتے ہیں کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ مارے، ہاں کسی پہ اعتراض نہ کرے. تو بھائی مسلمان پڑوسی کا حق کیا ہے، اس کے ایذا پر صبر کرے. ایک صحابیہ نا، اللہ کے محبوب میں عزت مند ہونا چاہتا ہوں، کہا دوسروں کی عزت کرو، اللہ آپ کو عزت مند کر دے گا. کہتے ہیں کوئی میری خدمت کرے، دوسروں کی خدمت کرو، اللہ تیری خدمت کرائے گا. تو بات ہے کہ تبلیغ 2 چیزوں کا نام، معافی مانگنا آ جائے، معاف کرنا آ جائے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے ہاں تبلیغ میں کیا ہے بھائی، ایک کام کی قدر کرو، دوسروں ساتھیوں کی قدر کرو. کام بڑا اونچا ہے، اللہ کا کام ہے، اور ساتھی بڑے قیمتی ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. ایک دفعہ مفتی حبیب الرحمان صاحب ہدایتوں میں کہنے لگے، جو بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا، اللہ دیکھ کے ان کو خوش ہوتا ہے. جو مجمع بیٹھا ہو نا، اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے راستے میں نکلے ہیں. ہاں تو بھائی کام کی قدر ہو، ساتھیوں کی قدر ہو، ساتھی نہ جائے. پھر مثال دی، کہا تھا نا جو بندہ فوج میں داخل ہوتا ہے، ہر چیز دیتے ہیں، ہر سہولت، ہاں بھاگ بھی جاتا ہے نا تو لے آتے ہیں، پھر اللہ اس کو کوئی ضائع نہیں کرے گا. پھر آئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا، استقامت تب ملے گی، کہے گا یہ تو اچھے ہیں، کمی میری ہے، یہ سارے اچھے ہیں، کمی میری ہے. اتنا 17 باتیں لکھی ہیں جس سے تبلیغ سے چھٹی ہو جاتی ہیں. پھر پرانوں کا جوڑ آئی صاحب کہنے لگے تبلیغ سے کیوں چھٹی ہو جاتی ہے، جو بڑوں کی غیبت کرتے ہیں. ہاں پھر سب میں کیا ایک غیبت کرنا تبلیغ سے چھٹی ہو جائے گی. ہاں اور اعتراض کرنا، کسی پر اعتراض، کسی کو ٹوکنا، کسی کو کم سمجھنا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ہاں نہیں بھائی کمی میری ہے. میواتی مثال دیتے تھے، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، دائیں سے دوسروں کی خوبی، بائیں سے اپنی خوبی. شیطان پہلے نکلنے نہیں دیتا، پھر بننے نہیں دیتا، پھر جمنے نہیں دیتا. مولانا صاحب عجیب کہتے تھے، کہتے ایک تو جانتے نہیں، جو جانتے ہیں وہ مانتے نہیں، جو مانتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں. کیونکہ کام بڑا اونچا ہے. ہاں یہ تو ہاں تو ہر کی جو ہے نا محبت ہو، عظمت ہو. بتا کسی سے بھی ملنے جائے، محبت لے کے جائے، پھر اثر دیکھے. تھوڑا بھی ایسے کرے گا نا تیرے کو اثر پڑ جائے گا اگلے. پہلے جب جماعتیں چلتی تھی تو جماعتیں پیچھے بھیجتے تھے، کیا مذاکرہ کہ ساتھیوں کی خوبی بتاؤ. خوبی کیا ہے، یہ تو اللہ کا مہمان ہے، سب سے بڑی خوبی دائی ہے.
हाँ जिक्र करता है अवाबीन चाश, ये जो खूबी देखेगा शैतान खूबी दिखाएगा, जो कमी देखेगा ना शैतान कमियों पर मारता है। तो कमी अपनी है, दूसरों की खूबी देखना, ये तो सारे अच्छे। किसी से मिले मुस्कुरा के, ये भी सदका है। कहते हैं अच्छे अखलाक वाला ऐसे है जैसे दिन में रोज़ा, रात को अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। तो ऐसे भाई किसी भी कमी ना हो, अपनी कमी हो, क्योंकि काम और बड़ा ऊंचा है। नाज़ुक मोहताज बनकर ये दावत वाला काम करे, तब अल्लाह इसको जो है ना जमाएंगे। किसी भी कमी ना हो, हाँ अल्लाह इसको जमाएगा। तो इखलास से अमल कबूल होता है। मकसूद अल्लाह की रज़ा हो कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें देख रहा है। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब खैरात देती ना, तो खादमा से कहती ये फ़कीर अगर दुआ देता तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उसको भी दुआ देती कि सरब सवाब। हम क्या कहते हैं फ़कीर को सदका, हाँ खैरात दे के सही दुआ का जा, हाँ फिर पुठी कहते हैं भाई, हाँ पुठी भी ठपे चल, नहीं भाई अल्लाह के लिए। साहब हमें कैसे इखलास, कहते हैं माले गनीमत में कोई चीज़ हाँ रखी, उसने बोला नाम बताओ, बोला मैं जिसके लिए कर रहा हूँ मेरा नाम जानता है। मकसूद अल्लाह की रज़ा हो। अल्लाह घर का बड़ा है, बच्चों के सूद है, सूद कपड़े सिलवाए ज़रा जितने भी, ये करे कि मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए। मकसूद अल्लाह की रज़ा है। तो अल्लाह ने ख़त्म नबूवत के सदक़े में ये दावत वाला काम दिया है। हमारा आपका यकीन है नया नबी तो कोई नहीं आएगा, हम सब का काम है ये। बोलो फ़ज़ाइल कितने, अल्लाह के रास्ते में पहले कदम पर सारे गुनाह माफ़, और अर्श के उठाने वाले 3 फरिश्ते 3 दुआएं देते हैं। अर्श के उठाने वाले फरिश्ते, या अल्लाह इनकी बख्शिश, इनके घर वालों की बख्शिश जन्नत में इनको कटे फरमा, इनको कटे फरमा। एक बोल पे साल का सवाब, एक एक कदम पे 700 नेकी, 700 खताएं माफ़, 700 जन्नत में दर्जे बुलंद। पाँव पे गर्दो गुबार लगे, जहन्नम की आग धुआं हराम। हाँ 1 रुपया खर्च करे 7 लाख सदक़े का सवाब, दूसरे पर करे अजीम अजर अजीम का वादा। तो भाई अल्लाह के रास्ते में निकल कर जान में लगे, इसको सीखा जाता है। तो इसके लिए माशाल्लाह फरमाए भाई, किसके माशाल्लाह इरादे हैं तो फरमाए माशाल्लाह। फरमाए जी माशा। अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। क्या नाम है जी? जी क्या नाम?